अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा, कमजोर की माँ भी मर जाए तो कोई नहीं पूछता और ताकतवर का कुत्ता भी मर जाए तो सारा पिंड इकट्ठा हो जाता है। ये मुहावरा मैं क्यों सुना रही हूँ इसका अंदाजा आपको थोड़ी देर में हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की जिसे दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी का मुल्क माना जाता है, जहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं, जो कमाओ वो सब आपका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुवैत की। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तमाम वीजे खोल दिए हैं और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या कुवैत जाना वाकई आसान हो गया है? क्या वहाँ जिंदगी सऊदी अरब या दुबई से बेहतर है? चूँकि पिछले 19 साल से वीजे बंद थे, इसलिए आम लोग कुवैत के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अब जब वीजे खुले हैं तो वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये जानना जरूरी है कि कुवैत की हकीकत क्या है। तो आइए चलते हैं कुवैत के एक मालूमाती सफर पर। कुवैत अरब ममालिक में सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन करेंसी के एतबार से ये दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। कुवैत का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत यानी दौलत अल कुवैत है। ये मुल्क खलीज फारिस के किनारे वाक़या है, जिसकी सरहदें इराक और सऊदी अरब से मिलती हैं। इसका दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 50,26,000 है और ये दुनिया में आबादी के लिहाज से 128वें नंबर पर आता है। यहाँ 91% लोग शहरों में आबाद हैं और मुल्क का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। कुवैत तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है और यही वजह है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग वहाँ काम करने के शदीद ख्वाहिशमंद होते हैं। कुवैत ने गुज़श्ता 19 सालों तक 5 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए वीजा बंद रखा: पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान। ये फैसला अमेरिका के दबाव पर किया गया और वजह ये बताई गई कि ये सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर किया गया है। साल 2021 में पाकिस्तान पर से ये वीजा पाबंदी हटा ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल और महंगा था। बाज़ औक़ात वीजा का खर्च 40 लाख रुपए तक जा पहुंचता था। सवाल ये है कि एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद कुवैत ने दीगर मुस्लिम ममालिक पर ही वीजा क्यों बंद किया? इसकी 2 बड़ी वजूहात थी। पहली, अमेरिका का दबाव और दूसरी, इंडिया के साथ करीबी ताल्लुकात। कुवैत में इस वक्त तकरीबन 10 से 12 लाख इंडियन आबाद हैं, जो वहाँ की दूसरी बड़ी कम्युनिटी बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1 लाख के करीब है। अब सवाल पैदा होता है कि कुवैत ने अचानक वीजे क्यों खोल दिए? इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली, वर्कर्स की कमी। खास तौर पर कुवैत के हेल्थ और एनर्जी सेक्टर में शदीद कमी हो चुकी है, यहाँ तक कि 2 अप्रैल 2025 को कुवैत में लोड शेडिंग देखने में आई, जो कि एक तेल पैदा करने वाले मुल्क के लिए हैरत अंगेज बात है। इसकी वजह यह है कि बिजली पैदा करने वाले पुराने प्लांट्स नाकाफी हो चुके हैं और बिजली की तलब तेजी से बढ़ रही है। हुकूमत ने शहरियों को कहा है कि बिजली का इस्तेमाल कम करें और इसी बुरान से निपटने के लिए कुवैत ने कतर से गैस लेने का फैसला किया है। दूसरी बड़ी वजह टूरिज्म को फरोग देना है। कुवैत अब सऊदी अरब और दुबई की तरह सियाहत को फरोग देना चाहता है और इसलिए उसने टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा और फैमिली वीजा के अजरा का फैसला किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से पाकिस्तानी कुवैत जा सकते हैं। सबसे पहले नर्सेज के लिए दरवाजे खोले गए हैं। कुवैत ने 1200 पाकिस्तानी नर्सेज को मुलाजमत देने का इरादा जाहिर किया है। वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले BEOE की वेबसाइट पर नौकरी हासिल करना होगी, फिर अपनी डिग्री और मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाना और इसके बाद आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि फिलहाल कुवैत की ऑफिशियल वेबसाइट पर वीजा का मुकम्मल प्रोसेस अपडेट नहीं हुआ, लिहाजा किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे देने से पहले सरकारी वेबसाइट पर मालूमात जरूर चेक करें। दोस्तों, आखिर में वो मुहावरा, कमजोर की माँ मर जाए तो कोई नहीं पूछता। जी हाँ, 19 साल तक पाकिस्तान कमजोर समझा गया, किसी ने हमारी बात न सुनी, लेकिन अब जब कुवैत को हमारी जरूरत पड़ी तो अचानक वीजे भी खुल गए और पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ गई। इंडिया के साथ सिर्फ 4 दिन की महदूद जंग के बाद पाकिस्तान को वो मुकाम और पजीराई हासिल हो रही है जो शायद पिछले 20 बरसों में भी हासिल न हो सकी। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की ताकत, इत्तेहाद और दिफाई हिकमत अमली को मानने पर मजबूर हो चुकी है। हत्ता कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मैगजीन्स और अखबारात में पाकिस्तान की सलाहियतों के हवाले से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जिनमें ये बात जोर देकर कही जा रही है कि दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। इसी आलमी बदलते मंजरनामे का असर अब अरब दुनिया में भी देखा जा सकता है, जहां कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तमाम वीजे खोलने का ऐलान कर दिया है। कुवैत की ये पॉलिसी तब्दीली महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी हिकमत अमली का हिस्सा है। अरब ममालिक बखूबी जान चुके हैं कि आने वाले वक्त में अगर इसराइल ने जारहाना पॉलिसी
پالیسی جاری رکھی تو اس کا اگلا ہدف عرب دنیا ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پاکستان جو ایک مضبوط دفاعی طاقت بن کر ابھرا ہے، عربوں کے لیے ایک قدرتی اتحادی طاقت بن چکا ہے۔ کویت کو نہ صرف پاکستانی دفاعی ٹریننگ بلکہ ممکنہ طور پر طیاروں اور دیگر دفاعی وسائل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا میں دوستی کی بنیاد صرف مفاد پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک بغیر مفاد کے کسی دوسرے کا دوست نہیں ہوتا۔ کویت ایک چھوٹا مگر اقتصادی طور پر طاقتور ملک ہے، جہاں گرمی بہت شدید ہوتی ہے اور درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق کویت کی جی ڈی پی $170 بلین ہے اور یہ دنیا کی 56ویں بڑی معیشت ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کی سالانہ آمدنی $35,000 سے $40,000 کے درمیان ہے، جبکہ پاکستان میں یہ آمدنی محض $1,700 کے قریب ہے۔ اس فرق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کویت میں آبادی کم اور وسائل زیادہ ہیں۔ یہاں دنیا کے 7ویں بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے شہریوں سے کوئی انکم ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، صرف کمپنی مالکان کو 15% ٹیکس دینا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہی ٹیکس 29% ہے۔ کویت میں تقریباً 15,70,000 کویتی شہری ہیں، جبکہ 34 لاکھ سے زائد غیر ملکی وہاں روزگار کے لیے مقیم ہیں۔ یہاں کم از کم ماہانہ تنخواہ بھی پاکستانی 2 سے 3 لاکھ روپے کے برابر ہوتی ہے۔ کویتی دینار دنیا کی سب سے قیمتی کرنسیوں میں سے ایک ہے، جو پاکستانی 914 روپے اور انڈین 280 روپے کے برابر ہے۔ کویت نے اپنی کرنسی کو امریکی ڈالر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ریٹ مستحکم رہتا ہے اور ہمیشہ $3.26 کے قریب ہی رہتا ہے۔ کویت میں رہائش کے اخراجات نسبتاً زیادہ ہیں۔ 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ 250 سے 350 دینار میں دستیاب ہوتا ہے، جس میں 4 سے 6 افراد آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ 4 افراد کے کھانے کا ماہانہ خرچ تقریباً 150 دینار آتا ہے۔ کویت میں کھانے پینے کی تقریباً تمام اشیاء انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ یہاں کے الفروغہ مارکیٹ میں دنیا بھر کی سبزیاں اور پھل روزانہ کی بنیاد پر دستیاب ہوتے ہیں۔ کویت ایک سیاحتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے، جہاں سالانہ 30 لاکھ کے قریب ٹورسٹ آتے ہیں۔ پاکستان سے کویت کی فلائٹ کا کرایہ تقریباً 1,20,000 کے قریب ہے۔ کویت سٹی میں ایک شاندار انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے، جو ڈیزائن اور سہولیات کے اعتبار سے دنیا کے خوبصورت ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ کویت ایئر ویز اور الجزیرہ ایئر لائن یہاں کی 2 بڑی فضائی کمپنیاں ہیں۔ یہاں شراب پر مکمل پابندی ہے اور ٹیکسی سروسز مہنگی ہونے کے باوجود دستیاب ہیں، جنہیں کریم ایپ کے ذریعے بک کیا جا سکتا ہے اور عوام کے لیے بسیں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کویت کی ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سوق مبارکیہ ضرور جائیں، جہاں شام کے بعد خوب گہما گہمی ہوتی ہے۔ کویت میں پیٹرول بہت سستا ہے، تقریباً پاکستانی 100 روپے فی لیٹر، جبکہ پانی مہنگا ہے کیونکہ آج بھی سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ کویت کا سب سے مشہور مقام کویت ٹاور ہے، جو دراصل 1979 میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج یہ کویت کی پہچان بن چکا ہے۔ اس ٹاور کی انٹری فیس تقریباً 3 دینار ہے اور اس کی بلندی سے پورے کویت سٹی کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے قریب آرٹسٹک کشتیوں کی نمائش بھی کی گئی ہے، جو کویت کے سمندری ورثے کی یادگار ہے۔ دوستوں، خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان آج ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ کویت جیسے امیر عرب ممالک بھی پاکستان کو ایک مضبوط، قابل اعتماد اور فائدہ مند اتحادی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ محض جنگ کی کامیابی نہیں، بلکہ پاکستان کی بدلتی ہوئی عالمی حیثیت کا ثبوت ہے۔ دنیا اب ہمیں پہلے جیسا نہیں سمجھتی، ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور وقت نے ہمیں وہ مقام دلایا ہے جس کے ہم اصل حقدار تھے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ کویت میں سائبر کرائم پر نہایت سخت قوانین موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص انٹرنیٹ پر جھوٹی یا گمراہ کن معلومات پھیلاتا ہے تو نہ صرف اس پر سخت سزا عائد کی جاتی ہے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ کویت میں دبئی کے مقابلے میں فحاشی بہت کم ہے اور یہاں کی خواتین زیادہ تر مکمل لباس میں نظر آتی ہیں۔ کویتی لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، مہمانوں کو خاص طور پر قہوہ بڑے پیار اور عزت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کویت کی نائٹ لائف کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو سوق مبارکیہ بازار ضرور جائیں، جہاں کا رات کا منظر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس بازار میں آج بھی دکانوں کا انداز قدیم عربی طرز پر بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر کھجوروں کی دکانیں ہر طرف نظر آتی ہیں، جن کی وجہ سے یہاں چاروں طرف ایک قدرتی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ دبئی کی طرح کویت میں بھی گولڈ مارکیٹ موجود ہے، لیکن جب آپ کویت کے ڈاؤن ٹاؤن میں داخل ہوتے ہیں تو ایک لمحے کو لگتا ہے جیسے آپ کسی یورپی ملک میں آ گئے ہوں، کیونکہ بلند و بالا عمارتیں، جدید
جدید انفراسٹرکچر اور ہر طرف روشنی کا منظر بالکل دن جیسا سما پیدا کر دیتا ہے۔ کویت سٹی میں واقع ایونیو مال ملک کا سب سے مشہور اور بڑا شاپنگ سینٹر ہے، جہاں دنیا کے تمام معروف برانڈز کی دکانیں موجود ہیں۔ اس مال میں قدرتی روشنی کے استعمال سے ایک دلکش ماحول بنایا گیا ہے اور یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مال ہے، جس کا کل رقبہ 1,20,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ اس عمارت کا بیرونی ڈیزائن بھی نہایت منفرد اور دلکش ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مال ایران میں واقع ہے، جس کا رقبہ 1,95,000 مربع میٹر ہے۔ جب آپ سوق مبارکہ سے باہر نکلیں گے تو آپ کے قریب ہی کویت کی عظیم الشان گرینڈ مسجد آ جائے گی، جو نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی انتہائی خوبصورت اور روح پرور ہے۔ دوستوں، آپ نے مکہ مکرمہ کے امام عبد الرحمن السدیس کی قرآن پاک کی تلاوت تو ضرور سنی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ سنی جانے والی قرات مشاری راشد کی ہے، جن کی آواز میں ایک الگ ہی روحانی جادو ہے اور یہ عظیم قاری کویت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی کمپنی آپ کو ملازمت دیتی ہے تو اس کا آفر لیٹر اچھی طرح پڑھ لیں اور تسلی کر لیں کہ کمپنی آپ کو کون کون سی سہولیات فراہم کر رہی ہے، جیسے کہ رہائش، کھانا، میڈیکل، ٹرانسپورٹ وغیرہ۔ اس کے بعد اس سفر کا فیصلہ کریں۔ یہاں پر ورکرز کو سعودی عرب اور دبئی کے مقابلے میں زیادہ بہتر سہولیات دی جاتی ہیں، ساتھ ہی ٹیکس بھی ان ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ کویت میں لوگوں کی کم از کم تنخواہ 180 دینار سے شروع ہوتی ہے اور اکثر کمپنیاں اپنے ملازمین کو رہائش بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہاں کے ورکرز کے لیے بنائے گئے رہائشی کمروں کی حالت کافی مناسب ہوتی ہے، جبکہ دبئی اور سعودی عرب میں اکثر ورکرز کو انتہائی ناقص اور گندے حالات میں رہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کویت میں حکومت کا نظام الصباح خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ کویت جب سے آزاد ہوئے ہے تب سے لے کر آج تک اس خاندان نے اقتدار سنبھالا ہوا ہے۔ ملک کے موجودہ امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح ہیں۔ اگر دولت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عرب دنیا میں الصباح خاندان دوسرا سب سے امیر ترین شاہی خاندان ہے۔ پہلے نمبر پر سعودی عرب کا شاہی خاندان آتا ہے، جس کی مجموعی دولت تقریباً 1.4 ٹریلین ڈالر ہے، جبکہ الصباح خاندان کی دولت 360 بلین ڈالر کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں جھانکے تو کویت اور عراق کی دشمنی کی بنیاد 1990 کی گلف وار سے پڑی، جب 12 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ کویت کے تیل پر عراق کا حق ہے۔ ان دو مسلم ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ نے اٹھایا۔ امریکہ نے عراق پر پابندیاں لگا دی اور کویت میں اپنے قدم جما لیے۔ بعد ازاں امریکہ اور کویت نے مل کر ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے ایک مشترکہ آپریشن کیا، جس میں عراق کے تقریباً 20 سے 25 ہزار فوجی مارے گئے۔ یہ جنگ 28 فروری 1991 کو ختم ہوئی، لیکن امریکہ آج بھی سیکیورٹی کے نام پر کویت میں موجود ہے اور وہاں سے سستے داموں تیل خرید رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزق، آسان مواقع اور محفوظ سفر عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔